नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने एक टॉपिक चुना कि इंसान इतना दुखी क्यों होता है। इंसान के दुख का उसकी जो दुनिया में उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसका रीज़न क्या है। अब इस रीज़न को हमें अक्सर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है कि हमें करना चाहिए, दुनिया में हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम सुखी होने का क्राइटेरिया क्या है, हम अगर दुनिया में आए हैं तो हमें किस तरह बिहेव करना है और हमें किस तरह रहना है। यानी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ ज़िंदगी में, उन सब को हमने किस तरह हैंडल करना है। अब इन सारी चीज़ों पर जब हम गौर करते हैं, जब हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम में अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, यानी अपने अपने माइंड के मुताबिक चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हमने ये सोचना है कि हम ज़िंदगी में अगर आए हैं तो हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। मकसद जो है वो हमें कुरान पाक बताता है और हम कुरान पाक से बहुत ज़्यादा दूर हैं। यानी हम देखते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं कि हमारा कुरान पाक से रिलेशन क्या है, हमारा अल्लाह से रिलेशन क्या है और हमें अल्लाह ने किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। अब कुछ कहते हैं कि हम सिर्फ़ इबादत के लिए नहीं आए, कुछ कहते हैं हम सिर्फ़ इबादत के लिए आए हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे साथ जो अल्लाह ताला ने फ़राइज़ लगा कर भेजे हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत करें और किसी से मिलना जुलना और किसी का एहसास करना या मुआशरती तौर पर किस तरह रहना है, ये सारा हम नहीं जानते। कुछ की लाइफ में जो होता है वो ज़िंदगी गुजारने का क्राइटेरिया जो है वो एक यानी बिल्कुल चेंज हो गया है। यानी मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान, मेरी ज़ात पात, मेरा हसब नसब, मेरा सोशल सर्कल, मेरा स्टैंडर्ड, मेरी जॉब, यानी मैं से हम बाहर निकल ही नहीं पाते। मैं से आगे हमारी कोई लाइफ नहीं है, मैं से आगे हम कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो जहाँ मैं की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम, अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं को छोड़कर आपने हम की ज़िंदगी गुजारनी है। अब इंडिविजुअली हम पर फ़राइज़ अल्लाह ताला ने अदा की, वो हम पे डाल दिए। इंडिविजुअली हमने इबादतें भी करनी हैं और हमने ये भी देखना है कि हमारे रब ने हमें क्या क्या अहकामात दिए। उतनी हद तक तो हम अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की तरह इबादत भी करेंगे, अब अल्लाह के बंदों की तरह रहेंगे भी सही। और जब हम इबादत करने लग जाते हैं तो फिर वही मैं आ जाती है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इतना इबादत गुजार, फिर मुझ पे ये तकलीफ़, ये परेशानी, ये मुसीबत क्यों आई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि क्या तुम समझते हो कि तुम मोमिन हो गए, ईमान में दाखिल हो गए, हालांकि मैंने तुम्हें नहीं आज़माया। और अल्लाह ताला फ़रमाता है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा भूख से, खौफ से, डर से और समरात के नुकसान से, माल के नुकसान से और ज़ात के नुकसान से, यानी जानों के नुकसान से। अब ये तो हो गया कि अल्लाह ताला हमें किस किस तरह आज़माएगा, ये एक चीज़ है। और दूसरी आती है हमारे पास कि हमने किस तरह अपने रब को अपने हिसाब से, अपने रब की मोहब्बत के हिसाब से चलना है। अब क्या होता है कि हम एक जगह बैठते हैं, मतलब अपने घर में, अपने मुआशरे में जब रहते हैं तो हम इंडिविजुअली सुकून के मुंतज़िर रहते हैं, जबकि हम इंडिविजुअली सुकून के लिए नहीं भेजे गए, हमें मुआशरती तौर पर एक दूसरे से बांध दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसल के रिश्ते ना तोड़ो, अल्लाह ने फरमाया कि अपने रिश्तों की कदर करो, अल्लाह ने फरमाया कि अपने कराबतदारों का सबसे पहले ख्याल रखो, अल्लाह ने फरमाया कराबतदारों पे ख़र्च करो, अल्लाह ने फरमाया कि रिश्तों का लिहाज इस तरह से करना है कि तुम सारे जुड़ कर रहो, यानी इंडिविजुअली हमारी कोई लाइफ नहीं है। अल्लाह ताला ने मुआशरती तौर पर हमें एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब मर्द और औरत का, यानी पहले तो फ़र्क ये आता है कि हमने अपनी अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लेके चलनी है अपनी अपनी ज़िंदगी को। और फिर दूसरा ये आता है कि मर्द और औरत की ज़िंदगी में फ़र्क आ गया। अब हम मुकाबलेबाजी पे उतर आए। सिर्फ
معاشرتی طور پہ جیسے ہی ہم مطلب آئے دنیا میں، ہم ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، معاشرتی طور کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، معاشرے کو ہم نے بالکل الگ کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ عبادت کے لیے فرشتے بھی بہت تھے، عبادت کے لیے اور بھی چیزیں بہت تھیں، ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ گناہ کی دعوت بھی ہوگی، جہاں پہ ثواب بھی ہوگا یعنی اجر بھی ہوگا، جہاں پہ عبادات بھی ہوں گی، جہاں پہ مشکلات بھی ہوں گی، جہاں پہ فتنے بھی ہوں گے، یعنی ایسے فتنے ایسے فساد بھی ہوں گے جن میں انسان پھنس کر اپنی زندگی اپنی آخرت تباہ کر سکتا ہے، اور ان سے بچتے ہوئے کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے دوسری سائڈ پہ آ کر اپنے رب کے ساتھ ایک رشتہ جوڑنا ہے، اپنے رب کے بندوں کے ساتھ ایک رشتہ جوڑنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ دے دیا تھا قرآن پاک میں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ توحید، اگر تم توحید پہ قائم ہو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، باقی جتنے بھی ہوں گے، یعنی شرک نہ کرنا، شرک کے ساتھ باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا حسد نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ حسد اور تکبر یہ دو گناہ تھے جو آدم کی وقت یعنی شیطان نے کیے تھے۔ اب جب شیطان نے یہ دو گناہ کیے، حسد اور تکبر، یہ دونوں گناہ اس کو لے ڈوبے، یعنی اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا، تمام چیزوں کو ضائع کر دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس حسد اور اس تکبر سے دور رہ کر اپنی لائف کو کس طرح سے اپنے رب کی پسندیدہ لائف بنانی ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے مقابلہ شروع کر دیا قرابت داروں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا، یعنی ایک وہ وقت تھا کہ کوئی گھر کا بڑا اگر جاتا جاتا آپ کو گلی میں نظر آیا، یعنی جو ہمارا بچپن تھا اس میں اگر کوئی گھر کا بڑا جاتا جاتا نظر آیا اور اس نے ہمیں کہہ دیا کہ بیٹے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا، چلو سر پہ دوپٹہ لو۔ اب ہم نے سر پہ دوپٹہ لیا اور نکل آئے، اور اس کے بعد سوچا نہیں تایا جی کھڑے ہیں اور فلانے چاچا جی کھڑے ہیں، حالانکہ ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا ایسا، لیکن ان رشتوں کا لحاظ کرتے تھے کہ جو ایک رشتہ ہمارا گلی میں محلے میں، یعنی گھر سے نکل کر گلی محلے میں، گلی محلے سے نکل کر آگے پیچھے، یعنی تمام طرح کے لوگوں میں ہمارا وہ ایک رشتہ بن چکا ہوتا تھا۔ اب جب ہم اس کی کیئر کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ سب ہمارے محافظ ہو جاتے تھے۔ آج بیٹیاں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے رشتے جو ہیں وہ گھر میں محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنا ایک انداز بنا لیا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ ایک سنائے گا ہم 10 سنائیں گے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ جب تک ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری عزت آگے جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ جب ہم اپنے بچوں کو خود یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، تم بھی نہ کرنا، تو جب ہم اس لیول پہ پہنچیں گے تو وہ ہماری کیا عزت کریں گے؟ یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک تقابل ہو گیا، ایک مقابلہ ہو گیا، اس نے اگر یہ پہنا ہے تو میں نے یہ پہننا ہے، اس نے اگر اتنے کا پہنا ہے تو میں نے اتنے کا پہننا ہے، اس نے اگر گھر میں یہ لگایا تو میں نے یہ لگانا ہے۔ یعنی یہ جو ایک برانڈڈ کا ایک سیلاب آ گیا، برانڈ کا ایک سیلاب آ گیا، یعنی آپ کو پورا کا پورا ایک جکڑ دیا گیا ایسے زنجیروں میں جہاں سے آپ نکل ہی نہیں پاتے، تو سکون کہاں سے آئے؟ یعنی جب ہم نے ایک حسد کو لے کر چلنا ہے، ہم نے ایک تکبر کو لے کر چلنا ہے، تو سکون کہاں سے آئے؟ یعنی ہم نے یہی مقابلہ کرنا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس طرح کرنا ہے۔ ہم اتنی لمبی دوڑ میں پڑ گئے، اتنی لمبی دوڑ میں پڑ گئے جس کا خاتمہ شاید ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ یعنی اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اس دوڑ میں پڑتے ہوئے ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم نے فرائض کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ مرد صبح سے لے کے شام تک ایک جنگ میں مصروف ہے، رزق حلال وہ کما رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرائیٹیریا دیا تھا کہ رزق حلال کماؤ، رزق حلال کمانے کے ساتھ وہ اللہ نے کہا وہ عبادت ہے، لیکن اب جو مرد رزق حلال کما رہا ہے گھر وہ عبادت ہی رہا ہے، اس میں کوئی ایسا شک نہیں، اللہ کی طرف سے بھی۔ اور پھر گھر میں جس طرح وہ صبح سے لے کے شام تک گدھوں کی طرح اس کو لاد دیا جاتا ہے، ہر اس چیز کے سیلاب میں جو کہ ہماری آسائشوں کے لیے، آج وہ محنت کر رہا ہے ہماری آسائشوں کے لیے، آج وہ محنت کر رہا ہے ہمیں وہ چیزیں دینے کے لیے جو کہ دوسرے گھر میں لگی ہوئی ہیں۔
اور جس کی ڈیمانڈ ہم نے کی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم سائیکل پہ ہیں تو ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل پہ ہیں تو ہمیں مطلب گاڑی چاہیے، گاڑی پہ ہیں تو اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یعنی ہم اپنے آپ کو کہیں پہ روک ہی نہیں پا رہے اس سیلاب میں. اب کیا ہے کہ وہ مرد کر وہی محنت رہا ہے، صبح سے شام تک وہ لگا ہوا ہے، لیکن اس رزق حلال کو جو کہ کمانا عین عبادت تھا، اس کے موٹیو کو بھول کے وہ صرف اور صرف، یعنی وہ اس لیے اسٹرگل نہیں کر رہا کہ اس نے اپنے بچوں کی روٹی پوری کرنی ہے. روٹی پوری کرنے کے بعد اس نے جتنی بھی آسائشوں کا سامان ہے وہ بھی پورے کرنے ہیں، اس نے باقی بھی تکلفات پورے کرنے ہیں، اس نے لینا دینا بھی پورا کرنا ہے. تو جتنا زیادہ ہم نے اسے بیل کی طرح ہانک دیا، اب کیا ہے کہ وہ مرد اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کے لیے کوئی آرام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے ایسی. اور ہم پھر بھی بے سکون ہیں، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی بے سکون ہیں. تو سکون کہاں ہے؟ سکون کی تلاش جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ دکھ کب ختم ہوگا؟ وہ دکھ اس وقت ختم ہوگا جب ہم اپنے آپ کو کسی ایک جگہ روک سکیں گے. وہ دکھ اس وقت ختم ہوگا جب ہم اپنے آپ کو کسی بھی چیز پر مطمئن کر سکیں گے. وہ دکھ اس وقت ختم ہوگا جب ہم اپنے کرائیٹیریا کو اپنے رب کی رضا سے باندھ لیں گے. وہ دکھ اس وقت ختم ہوگا جب ہم اپنے آپ کو جو رزق حلال کما رہے ہیں وہ یہ سوچ کر کمائیں کہ میں اپنے رب کی رضا پانا چاہتا ہوں، میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں، عین عبادت کرنا چاہتا ہوں. اب کیا ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو گھر میں بھی مطلب کر لیا، یہ ایک بندے پہ نہیں ہے، عورت پہ بھی اسی طرح کا وہ لاگو ہو گیا کہ وہ اپنے گھر میں باقی چیزیں لانے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی اس دوڑ میں آگے آ گئی. کچھ مجبوری سے آئے، کچھ شوق سے آئے. اور کیا ہوا کہ اب وہ دونوں میاں بیوی ایک پورے بیل کی طرح وہ جتے ہوئے ہیں ایک گاڑی میں، اور وہ رب کی رضا کہیں پیچھے رہ گئی. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ایک بات سوچ لیں کہ میرے رب کی رضا سب سے بڑی ہے، سب سے مقدم ہے، سب سے پیاری ہے. اور اپنے رب کی رضا کے علاوہ ہم نے کسی اور چیز کو دماغ میں نہیں رکھنا. جب آپ رب کی رضا کے لیے سب کچھ کریں گے تو رب کی طرف سے آپ پر وہ تمام محبتیں، رحمتیں نازل ہو جائیں گی اور آپ پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گے. یقین کیجئے کہ بعض اوقات حالات بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم ایک بند گلی میں آ گئے ہیں، جیسے ایک بہت زیادہ ہم نے اپنے آپ پر جو ایک لادی ہوئی ہوتی ہے چیز، وہ اس سے بھی ہم نکل نہیں پاتے. تو ان سب کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو کبھی بھی ہم کسی دوسرے، تیسرے، چوتھے کسی بھی دکھ میں نہ آ سکیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے ساتھ باندھ لیجئے. سوچ لیجئے کہ میں نے ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں نے اگر کپڑا پہنا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں برانڈ اسکیل وہ دوڑ میں جاؤں. میں نے اتنا پہننا ہے جتنا کہ میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے، اور اس میں بہترین طریقے سے پہنیں. آپ ہر عورت میں اتنی آرٹسٹک سینس تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو بہترین سے بہترین بنا لے. یعنی سادہ سا بھی اگر کپڑا ہو تو وہ اس کو بہترین سے بہترین بنا سکتی. اتنی سینس تو ہوتی ہے ہر عورت میں، تو وہ اس کپڑے کو بہترین کر سکتی ہے. وہ اپنے گھر کو بھی بہترین بنا سکتی ہے، وہ اپنی تمام چیزوں کو بہترین کر سکتی ہے. اور اگر اس کے پاس ہے تو الحمدللہ کر کے وہ تمام ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے جس کو کہ وہ خرید سکتی ہے، جس کو پہن سکتی ہے، اور جس کو اپنے مطلب کسی بھی لحاظ سے وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے. دوسری چیز، جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، مطلب ایسی کچھ چیزیں نہیں ہیں جو کہ باقیوں کے گھر میں ہیں، تو مقابلے کی دوڑ میں جانے کی بجائے اللہ سے رجوع کریں. اور جب آپ اللہ سے رجوع کر لیں گے تو یقین کیجئے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ رب کی طرف سے وہ چیزیں آپ کو عطا نہ کی جائیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ رب کی طرف سے آپ کو وہ چیزیں ملے نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں. جب آپ رب کی رضا میں راضی رہیں گے، جو اللہ نے آپ کے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں، کسی سے لے کر آزماتا ہوں.
اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا تو کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کو دیتے رہیں جو کہ اس چیز کے حقدار ہیں. ضروری نہیں کہ سب کچھ لوٹا دیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے کہ ہم کیا خرچ کریں تو ان سے کہو قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے. تو اپنی ضرورت کو پہلے پورا کر لیں اور اس کے بعد کوشش یہ کریں، یعنی ہاں اگر یہ ہے کہ ایک چیز آپ 10,000 میں خرید سکتے ہیں تو 10,000 کی بجائے 8,000 میں خرید لیں. 2,000 کوشش یہ کریں کہ کسی کو دے دیں، 1,000 دے دیں، 500 دے دیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آنے والے وقت میں آپ کا جو جتنا بھی آپ کا پیسہ ہے، جتنی بھی آپ کا مال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ملتا رہے گا آپ کو، اور وہ آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنے گا. اسی طرح جب آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگیں، کچھ بھی کرنے لگیں، تو سب سے پہلے اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں. ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم دکھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں جو ہماری خواہشات نہیں ملتی، ہماری نفسانی خواہشات نہیں ملتی، جیسے کہ ہم ایک سکون محسوس کرتے ہیں جی بہت اچھا پہن کے، تو بہت اچھا آپ نے پہن لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، بہت اچھا پہنے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے. تو جب آپ وہ پہن رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کرتے رہیں، یعنی اس کا شکرانہ ادا کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ البتہ اگر تم شکر کرتے رہو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا. تو رب کی طرف سے جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا، اس لیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں. ہمارا صرف کرائٹیریا اب تبلیغ کا یہ رہ گیا ہے کہ فیس بک پہ جو پڑھ لیا، انسٹاگرام پہ جو پڑھ لیا، اور جتنی بھی ایسی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ جو کچھ پڑھ لیا ہم نے، اتنا ہم نے ایک دوسرے کو شیئر کر دیا اور ہم نے کہا کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنے اوپر. تو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو یقین کیجئے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ آنے کا مقصد اور کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں تک نیک بات پہنچائی جائے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پہ پیچھے ہو رہے ہیں، آپ کو کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے قرآن پاک کو پکڑیں، اس کو اتنا پکڑیں کہ اس کی ایک آیت، صرف ایک آیت. اب آپ کی زندگی کتنی گزر چکی ہے، یعنی کسی کی 20 سال ہوگی، 22 سال ہوگی، آخر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، کسی کی 40 سال ہوگی، 60 سال ہوگی. تو سب سے پہلے تو نیت کریں کہ ہم نے آج سے قرآن پاک کی 2 آیتیں 3 آیتیں صرف پڑھنی ہیں، اور اس میں کتنا منٹ لگے گا؟ 5 منٹ. آپ اس کے لفظی ترجمے کا ایک قرآن پاک لے لیں، اس لفظی ترجمے کو آپ صرف اور صرف 2 3 4 آیات ایک دن میں پڑھیں. 5 منٹ 10 منٹ، 24 گھنٹے میں سے 5-10 منٹ اگر آپ اپنے اور اپنے رب کے رشتے کو دیں گے تو یقین کیجئے یہ پورے دن پہ حاوی ہو جائے گا. اور جس دن آپ نہیں پڑھیں گے اس دن آپ کو کچھ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آج میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا. اب صرف 5 سے 10 منٹ اتنا تو انسان اپنے لیے نکال سکتا ہے. موت کا تو کوئی پتہ نہیں، ابھی ہم باہر نکلیں گے، یہاں سے بھی اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو 5 سے 10 منٹ اپنی زندگی میں ایک لاہے عمل بنا لیجئے کہ میں نے صرف 5 سے 10 منٹ، چاہے وہ دن میں ہے، چاہے وہ رات میں ہے، چاہے وہ، اب تو لوگ فون پہ ہوتے ہیں اور فون پہ آپ کو مل جاتی ہیں یہ سب چیزیں، تو آپ قرآن پاک کو لفظی ترجمے کے ساتھ 5 سے 10 منٹ تک ضرور پڑھیں. اب جب 5 سے 10 منٹ آپ پڑھنے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ روز آپ کو 1-2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور یہ سمجھانے والا کوئی اور نہیں آپ کا رب ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، فرقوں کے تسلسل میں نہ جائیں، فرقوں کی چیزوں میں نہ جائیں، صرف اور صرف اپنے رب سے کلام کریں. آج اگر آپ نے یہ عہد کر لیا کہ ہم نے اللہ کو پکڑنا ہے، اللہ کی رضا کو پکڑنا ہے، پھر ہمارا کرائٹیریا کیا ہو گیا کہ ہم جب ان ساری خواہشات کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں زندگی میں لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ کچھ بھی کہیں، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. ایک دن آپ اگر ایک بندے کو 1 لاکھ روپیہ ڈیلی دے رہے ہیں، آپ ایک بندے کو 1 لاکھ خوشیاں ڈیلی دے رہے ہیں، وہ بندہ خوش ہوتا رہے گا. جس دن آپ نے 1 لاکھ میں سے 99,999 خوشیاں دیں اور ایک خوشی نہ دی، اس دن وہ آپ کو چھوڑ جائے گا.
اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی شخص میرا خیال ہے انکار نہیں کر سکتا. لیکن رب تعالیٰ کی طرف کیا ہے کہ جب آپ 1,00,000 سے زیادہ نعمتیں وہ آپ کو عطا کر رہا ہے، دیکھنے کی طاقت دے رہا ہے، سننے کی طاقت دے رہا ہے، بولنے کی طاقت دے رہا ہے، چلنے کی طاقت دے رہا ہے، آپ کے ہر عضو کو وہ تمام طرح سے پوری طرح سے وہ لے کر چل رہا ہے، اور ان تمام عضو کو چلاتے ہوئے آپ کو وہ رب بہت کچھ عطا کر رہا ہے. اور جب اتنا کچھ وہ عطا کر رہا ہے تو اس رب کی طرف اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو وہ رب آپ کو گلے لگا لے گا، آپ کو محبتوں کی سمندر عطا کر دے گا. اور جس دن آپ نے کوئی نیکی نہیں کی اس دن بھی آپ کو گناہ نہیں دے گا. 3 دن 5 دن 7 دن اللہ کہتا ہے میں انتظار کرتا ہوں شاید یہ بندہ معافی کی طرف پلٹ آئے، اور اگر وہ بندہ نہیں پلٹتا تو میں گناہ لکھواتا ہوں کہ کہہ ہاں اب لکھ دو. اور جب لکھ دیا جاتا ہے تو پھر اگر وہ توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ ریز کر دیتا ہوں، اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا. تو کتنا فرق ہے ایک انسان کی خوشی میں اور ایک اللہ کی خوشی میں. تو اپنی زندگی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو قرآن پاک کو شامل کریں، اور دوسرا اس بات کو شامل کریں کہ ہم رب کی طرف رجوع کریں گے، رب کے علاوہ کسی کی طرف رجوع نہیں کریں گے. یعنی رب کی طرف رجوع کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف اتنا محبتوں بھرا رکھیں، اتنی محبتوں بھری طاقت رکھیں کہ وہ رب جو ہے وہ ہمیں عطا کرتا رہے، اتنا عطا کرے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو. اب کیا ہے کہ جس وقت ہم رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، رب کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، رب کے ساتھ اپنا ایک تعلق باندھ لیتے ہیں، قرآن پاک کو ہم 2 یا 3 آیتیں روزانہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ رب کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ بن جائے گا. اب آتے ہیں رضا کی طرف. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے کوئی دشمن ہیں، یعنی اگر کوئی دشمن ہے آپ کا تو وہ زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کو مار دے گا. زیادہ زیادہ ہم اکثر سوچتے ہیں، ہم اکثر لوگ مجھ سے کویسچن کرتے ہیں اس بات پہ، شادی نہیں ہو رہی، ہمارا رزق باندھ دیا گیا، ہمیں فلاں تکلیف دے دی گئی، ہمیں فلاں مسئلہ ہو گیا، ہمیں فلاں مسئلہ ہو گیا. یعنی میں ان ساری باتوں کو مانتی ہوں، میں ان ساری چیزوں کو مانتی ہوں، مجھے اس چیز سے کسی بھی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم اگر رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہماری محبتیں رب کے ساتھ ہیں، رب ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا، یعنی وہ کھلے آسمان کے چھت کے نیچے آ گیا، تو بھی وہ کہتا ہے اللہ تو میرے ساتھ ہے، اللہ تو کہیں نہیں گیا نا، وہ تو میرے ساتھ ہے. وہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، کہتا ہے چلو سیاحت کرتے ہیں، چلو ہم باہر چلتے ہیں. اگر وہ آپ کو کسی بھی لحاظ سے کوئی چھوڑتا ہے تو رب آپ کو نہیں چھوڑتا. رب کہتا ہے کہ کوئی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو میں اس کا انتظار کرتا ہوں، اور کوئی ایک قدم میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پکڑ لیتا ہوں. تو جب رب دوڑ کے پکڑنے والا ہے تو کوئی دوسرا تیسرا چوتھا ہمیں کیسے وہ گرا سکتا ہے؟ اگر کوئی گرائے گا بھی صحیح تو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اگر کوئی آپ کو خدا نخواستہ کوئی ملک بدر کر دیتا ہے تو آپ سیاحت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا انتظام وہاں بھی کرے گا. جو گھر سے نکل جاتے ہیں کیا انہیں رزق نہیں ملتا؟ رزق کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں ڈھال لیں تو یقین کیجئے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ تو میں ورس سے ورس کنڈیشن بتا رہی ہوں. وہ ہوتا تب ہے جب ہم اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم رب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو کوئی شخص آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی انسان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا رب پہلے سے آپ کو وہ انٹیمیٹ کر دیتا ہے، آپ کا رب آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہے اور اس کا حل بھی بتا دیتا ہے. آپ جب قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھانا شروع کر دیتا ہے. راستے دیکھتا جاتے ہیں. یعنی ہمارا جب کرائیٹیریا ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. دنیا جائے بہاڑ میں، یعنی دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی بندہ کبھی راضی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ صرف بیٹھ کر دل سے
3 یا 4 دفعہ اللہ ہی پکار لیں، بلکہ ایک دفعہ ہی اللہ پکار لیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو گر جائے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ محبت ہے اس رب کی، یہ پیار ہے اس رب کا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ہمارے اندر، ہمارے سینوں میں اتر سکتی ہے، اور یہی ہمارے دکھ کو کم کرتی ہے۔ جب ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے تو ہمیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ نے ہمارے مطلب اگر کوئی اس کا غلط، اول تو ملتا نہیں ہے، اگر کوئی غلط بات ہو بھی جائے، کوئی غلط مسئلہ ہو بھی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چونکہ کیا ہوتا ہے تو وہ بات کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی طرف سے رحمتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، محبتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، عنایتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، اور وہی عنایتیں، وہی محبتیں، وہی سارا کچھ آگے آپ کی مدد کے لیے آتا رہتا ہے، یعنی آپ کو کبھی بھی رب اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور جب قدرت والا رب ہی اکیلا نہ چھوڑے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی دوسرے تیسرے شخص سے جو کہ بالکل قدرت ہی نہیں رکھتا کسی چیز کی، تو وہ آپ کو اکیلا چھوڑے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں میں تکبر میں آ جاتے ہیں، حسد میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے۔ اصل میں برانڈ ہے ہمارا ایمان، برانڈ ہے ہمارا اسلام، برانڈ ہے ہمارا اللہ کی رضا، برانڈ ہے ہمارا وہ جو ہمیں ہر قیمت پہ چاہیے دنیا میں آخرت میں، وہ صرف اور صرف وہ ہے جو ہمارا رب جس سے راضی ہو۔ ہم ایک مسلمان کا جو بھی مطلب سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے وہ ہے، یعنی جسے ہم سب سے زیادہ چاہ سکتے ہیں وہ ہے ہمارے رب کی رضا۔ اور جب رب کی رضا مل جائے اور تقوی مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور ہم اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے چلے جائیں تو ہماری محبتوں کو قرار آ جاتا ہے، ہمیں سکون مل جاتا ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، پھر دنیا کی چاہت نہیں رہتی، دنیا کی محبت نہیں رہتی، دنیا کی وہ تمام چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے اندر سے ان کا دکھ ختم ہو سکتا ہے، ہماری وہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم تکبر میں آتے ہیں، یعنی ایک چیز ہے، ایک کسی کتاب میں پڑھا، اشفاق احمد صاحب کی کوئی تھی، شاید میں نے کہیں کوٹ پڑھا تھا یا کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک چاہتا تھا کہ مطلب ایک کوئی میرے بزرگ تھے، چاچا جی تھے، تو میں چاہتا تھا کہ میں ان سے، وہ جب بھی کوئی، حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک موچی تھے، اور جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو ایسے ہی کرتے تھے کہ لوگ واہ واہ کرتے رہ جاتے تھے۔ تو کہتے کہ مجھے پتہ لگا جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا، ایڈمیشن لیا، تو مجھے پتہ لگا کہ یعنی مکھی کی ہزاروں آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں جاؤں گا اور میں ان چاچا جی سے پوچھوں گا کہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں، اور پھر میں انہیں بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتہ، میں کہتا ہے سارے پنچایت سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں گلی میں، جس طرح سے پہلے وہ لگا کرتی تھی، لوگ باہر بیٹھ جایا کرتے تھے، سب اکٹھے بیٹھتے تھے محلے کے لوگ۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے اس کی ہزاروں آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھی بیٹا انہیں آنکھاں دا کی فائدہ، بہنا پھر بھی غلاظت ہے، یعنی گندگی پہ ہی بیٹھنا ہے۔ تو انسان کی اتنے زیادہ علم کا، اتنے زیادہ تکبر کا، اتنے اپنے آپ کو ہائے فائے کرنے کا کیا فائدہ، جب کہ اللہ کی پہچان نہیں ہے، جب کہ اللہ کی محبت نہیں ہے، جب کہ اللہ کی رضا اس کے سامنے ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں پورا نصاب ہمیں دے کر بھیج دیا ہے، جب وہی ہمارے سامنے نہیں، ہمارے اندر تکبر کی غلاظت، حسد کی غلاظت، برانڈ کی غلاظت، ہمارے اندر تمام ایسی غلاظتیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں، وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، ہمارے حلق سے ہی نہیں، مطلب نام ایسے ہیں کہ جیسے ہم سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے مرد سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، جیسے کچھ عورتیں باہر کام کرتی ہیں وہ سولی پہ لٹکی ہوئی ہیں، جیسے اس سب چیزوں کو پانے کے لیے ہم سچ، جھوٹ اور ہر برائی کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹ آتے؟ کیوں ہم رب کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں ہم اسلام کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کی اس محبت کو ٹھکرائے ہوئے ہیں کہ جس محبت سے ہی ہمیں سب کچھ عطا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں میری بہنوں، آج بھی وقت ہے، موت ابھی ہمیں نہیں چھوئی،
موت کی طرف ہم نہیں گئے، ہمارے ہاتھ پیر آنکھیں کان سب کچھ سلامت ہے، ہمارے عضو سلامت ہیں. یہی سوشل میڈیا، یہی فون، یہی ٹیبلیٹ، یہی لیپ ٹاپ، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو میسر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو ان کا علم دیا ہوا ہے، اسی سے فائدہ اٹھا لیں. قرآن پاک اپنے گھروں کو آباد کریں، قرآن پاک سے، قرآن پاک کو کانوں میں سنیں، یعنی اتنا لگائیں اپنے ارد گرد اپنے گھر میں کہ وہ تمام شیطانی قوتیں طاقتیں جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ سب وہاں سے نکل جائیں. جتنی بھی نیگیٹو وائبس ہیں وہ وہاں سے دور ہو جائیں، جتنے بھی مثبت اثرات ہیں قرآن پاک کی جو محبت ہے وہ آ جائے. آپ اگر نیٹ پہ تلاش کریں دا امپیکٹ آف واٹر کے نام سے ایک بک آئی، اور اس کو ایک مطلب کوئی جاپانی ڈاکٹر ہیں جس نے ریسرچ کی اور جس نے یہ کتاب جو ہے وہ پبلش کی. اس میں اس نے بتایا کہ جب ورسز پڑھی جاتی ہیں تو پانی اگر پڑا ہوا ہے ساتھ، تو ورسز اگر پڑھی جاتی ہیں یعنی آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک کی، تو اس میں ایسے کرسٹلز پیدا ہوتے ہیں، ایسی شفا کے جرمز پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسان جب پیتا ہے تو اس پہ وہ سب اثرات جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ پازیٹیو اثرات آتے ہیں. اس نے امپیکٹ آف واٹر کے نام سے جو کتاب لکھی اس میں ساری ڈیٹیل بتائی. اس کو ایک اور طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جاپانی ایک سائنسدان تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی بہت یہ واقعہ پڑھا ہو، میں دوبارہ کوٹ کر رہی ہوں جن کو نہیں پتا، کہ ایک سائنس وہ مسلم تھے، پاکستانی مسلم تھے، وہ جاپان گئے، امریکن تھے، نیشنلٹی ان کے پاس امریکہ کی تھی اور وہیں پہ وہ بزنس کرتے تھے. تو وہ جاپان گئے اپنے کسی بزنس کے سلسلے میں، وہاں گئے تو ان کو کوئی پین ہوا یا کچھ ایسا ہوا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ آپ کچھ ہی دنوں میں مر جانے والے ہیں. اب جب انہوں نے یہ بات کی کہ آپ مر جانے والے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے مطلب کچھ دن تو میں بہت اس غم میں رہا، پھر اس کے بعد میں وہاں سے اپنے گھر واپس چلا گیا اپنی ماں کے پاس کہ اگر مرنا ہی ہے تو چلو میں اپنے گھر والوں کے پاس تو جا کر مروں گا. کہتے ہیں جب میں امریکہ میں چلا گیا تو امریکہ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میری والدہ کو میں نے بتایا، انہوں نے مجھے کچھ پانی دم کر کے دینا شروع کیا اور کچھ عرصے بعد میرا وہ جو مطلب میں بالکل ٹھیک ٹھاک لائف گزارتا رہا. اور تقریباً اس نے کہا تھا کہ 10-20 دنوں میں آپ مر جائیں گے. اب وہ کہتے ہیں 1.5-2 سال گزر گئے. 1.5-2 سال گزرنے کے بعد میں وہاں واپس جاپان گیا اپنے کسی بزنس کے سلسلے میں، تو میں اس ڈاکٹر سے خاص طور پر ملا. جب میں اس سے ملنے گیا تو اس نے کہا کہ کیا کچھ ایسا ہے جو تم استعمال کرتے ہو، کوئی میڈیسن، کوئی ایسی چیز، کیونکہ اگر تم ہمیں بتا دو گے تو آگے ہمیں لوگوں کو اس کا علاج کرنے میں آسانی رہے گی. ہو سکتا ہے امریکہ میں ہو، جاپان میں نہ ہو، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایسی میڈیسن جو آپ کھا رہے ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں کوئی میڈیسن نہیں کھا رہا، لیکن میری والدہ جو ہیں وہ ہولی ورسز پڑھ کر مجھے ایک پانی بنا کر دیتی ہیں، تو میں وہ پانی جو ہے وہ پیتا ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ پانی میں دکھائیں. تو آپ یقین کریں کہ وہ سورۃ فاتحہ کا پانی تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ شافی کہا ہے، یعنی شفا دینے والی سورت. 7 مثانی کہا ہے، یعنی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ آیتیں اگر پڑھی جائیں، اس کی طریقہ کیا ہے کہ فجر کے سنت اور فرض کے درمیان 41 ٹائمز آپ ایک بوٹل چھوٹی سی بنا لیں، اس پہ دم کرتے جائیں، اور جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں مطلب پانی استعمال کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر لیں، اور اس کے بعد پھر اسی کو پانی کو اور ایڈ کر لیں اور پھر اسی پہ دم کرتے رہیں. آپ نے وہ بوتل ختم نہیں ہونے دینی. یقین کیجئے میرے پاس 3-3 4-4 سال سے وہی پانی استعمال ہو رہا ہے. تھوڑا سا ڈالتے ہیں، تھوڑا سا پھر اس پہ ایڈ کر دیتے ہیں، اور اس پانی میں کوئی اسمیل نہیں ہے. اور وہ انسان کے لیے شفا کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہم اس کا ذکر ہی نہیں کر سکتے. یعنی اتنی بڑی وہ ایک چیز ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی اس کا ذکر کریں، ہم جتنا بھی اس کو اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کا وہ اثر رکھا، یہ تو ایک پانی ہے، جب آپ فضا میں رکھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اب سائنس نے یہ ثابت کیا کہ نبیوں کی آوازیں تک جو ہیں وہ ہوا میں ایک مطلب وہ چلتے ہیں، وائبس چلتی ہیں جن میں ہوا میں وہ رہتے ہیں، مطلب پورا کا پورا وہ جو آوازوں کا وہ ایک ایفیکٹ ہے وہ رہتا ہے. اب اس کا ایک خاص لفظ ہے جو مجھے نہیں آ رہا اس وقت، کہ وہ پورا ایفیکٹ رہتا ہے، تو وہ آوازیں کیچ کی جا سکتی ہیں، ان آوازوں کو پکڑا جا سکتا ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ فضا میں رہتی ہیں تو جس جگہ پر اگر آپ کے گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، اس کو مطلب آپ فون پہ لگا دیتے ہیں، تو جب اس کی آواز گونجے گی تو جتنی بھی شیطانی وائبس ہیں وہ نکل جائیں گی۔ لیکن صبح سے شام تک ہم ٹی وی تو چلا سکتے ہیں، صبح سے شام تک ہم ڈرامے تو دیکھ سکتے ہیں، صبح سے شام تک ہم باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے کچھ صورتیں نہیں لگا سکتے۔ سورت بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین نہیں آتے، وہاں پہ جادو ٹونا نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کوئی جادو ٹونا نہیں ہو سکتا، شیاطین کی وہاں آمد و رفت نہیں ہو سکتی، یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ خود بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے گھر میں لگا تو سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی پوری فضا میں آواز پہنچ رہی ہوگی، جب آپ کے پورے گھر میں فضا میں گونج رہی ہوگی یہ آواز قرآن پاک کی، سورت بقرہ کی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز رہے گی جو شیاطین سے تعلق رکھتی ہے؟ یا جو لوگ اکثر مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے رزق باندھ دیے گئے، ہمارے جو ہیں وہ باندھ دیے گئے، رشتے باندھ دیے گئے، ہماری جو ہے صحت باندھ دی گئی ہے، ہمارے اوپر بہت بڑی بندش ہے۔ تو جب آپ قرآن پاک لگا دیں گی، پورے فضا میں اس کی آواز گونجے گی، تو کون سا شیطان ہے جو اس سورت بقرہ کا حالہ توڑ کر اندر آ سکے؟ کون سا شیطان ہے جو اس نور کے حالے کو توڑ کر اس گھر میں داخل ہو سکے؟ کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی۔ قرآن کی طاقت اپنی جگہ ہے، ایمان کی طاقت اپنی جگہ ہے، اللہ کی قدرت اپنی جگہ ہے، اور اللہ کی قدرت سے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی شیطان معجزے نہیں کر سکتا، کوئی بھی شیطان کوئی بھی طاقت یہ قوت نہیں رکھتی، یہ طاقت نہیں رکھتی، یہ قدرت نہیں رکھتی کہ وہ ہمیں کچھ آسانیاں پہنچا سکے اور کچھ جو ہے ہمارے مطلب دشمنوں کو وہ پکڑ سکے۔ آپ کا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کا دشمن آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا اگر آپ کا رب کے ساتھ رشتہ ہے۔ آپ غزوہ احد دیکھ لیں، غزوہ بدر دیکھ لیں۔ غزوہ بدر میں ایمان کے پکے مسلمان تھے، اللہ پر یقین تھا، اللہ کی قدرت پر یقین تھا، اللہ کی مدد پر یقین تھا، تو 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ غزوہ احد آتی ہے، صرف ایک حکم نہیں مانا، یعنی وہ وادی خالی کر دی، وہ درہ خالی کر دیا۔ درہ خالی کر کے کس کے لیے؟ دنیا کا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ہو گئے، اللہ نے شکست دے دی۔ تو یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ دکھ زندگی میں آتے ہیں، مسائل زندگی میں آتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اپنے رب سے رجوع کرنے کی۔ جب آپ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اکثر میں لوگوں سے جب کہتی ہوں کہ آپ یہ پڑھیں تو لوگ مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ وظیفہ بھی ہم نے بہت کیا ہے، یہ نماز بھی ہم نے بہت پڑھی ہے، یہ نوافل بھی ہم نے بہت پڑھی ہیں، یہ آیتیں بھی ہم نے بہت پڑھی ہیں، لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو نہ اثر ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت نہیں ہے، نہ اثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یقین کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس قدرت جو ہے اس وقت آپ کو دے گی جب آپ کا یقین کامل ہوگا، جب آپ کا توکل ہوگا۔ اللہ خود فرماتا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی بس بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو، ایمان والوں کو۔ اللہ خود فرماتا ہے حسبنا اللہ، اب جس نے پڑھ لیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے میرا اللہ اور وہی میرا کارساز ہے، جس نے یہ کہہ دیا پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو اکیلا چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں یہ اکیلا چھوڑے گا۔ جو کہہ دے گا رب انی مغلوب فانتصر، اے رب میرے میں لاچار ہوں، میری مدد فرما، تو وہ قدرت والا رب آپ کی مدد فرمانے آپ کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن جب آپ دل میں ڈرے ہوئے ہیں، جب آپ کہتے ہیں اللہ نے اوپر سے اتر کے تو نہیں آنا مدد کرنے کے لیے، جب آپ نے کفریہ جملے بولنے ہیں کہ اللہ میری نہیں سنتا، اور یہ بندش یہ تو کالے جادو کی ہے، کالے جادو کو کالے جادو سے ہی توڑا جاتا ہے، نورانی جادو وہ علم سے نہیں توڑا جاتا۔ جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزیں آپ کو دی، آیت الکرسی اور تینوں کل، یعنی ماؤس 3۔ آپ ایک دفعہ الحمدللہ، ایک دفعہ آیت الکرسی اور ایک دفعہ ماؤس 3 پڑھیں اور اپنے پورے جسم پر یوں ہاتھوں پر پھونک کے پورے جسم پر مل لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو آپ یقین کریں کہ کوئی جادو آپ تک نہیں آ سکتا۔ محبتوں کا یہ سفر جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہم نے رکھنا ہے، اور جب ہم رب تعالیٰ کے ساتھ اس محبتوں کے سفر میں ہوں گے تو رب ہماری وہ مدد کرے گا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، جو دنیا کا کوئی بھی
بہت بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بہت بڑے سے بڑا جادوگر آ جائے، کوئی بہت بڑے لوگ آ جائیں، کوئی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طاقت یہ ہے کہ فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے شخص کو اللہ نے غرق کر دیا۔ یعنی وہ طاقت نہیں رکھتا تھا، پوری فوج اس کے پیچھے تھی، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن پورا کا پورا پوری کی پوری فوج کو غرق کرنا اور اس کے بعد اس کو نکال باہر کرنا اور کہنا کہ میں عبرت کا نشان بنا دوں گا، اور عبرت کا نشان آج تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر کون کہتا ہے؟ اللہ کی طاقت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اللہ کی محبت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ تب پا سکتے ہیں جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، جب آپ اللہ پر یقین کامل رکھیں، جب آپ اللہ پر پورا کا پورا توکل کریں۔ یعنی یہ محبتیں جو ہم دنیا کی تمام طاقتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ محبتیں ہم جو برانڈز کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ محبتیں جو ہماری نفسانی خواہشوں کو لے کر چلی ہوئی ہیں، ان تمام محبتوں کو ضرور رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل نہ رکھیں، کئی لوگ ہیں جو کہ اس کو اویل کر سکتے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اپنے حیثیت کے مطابق نظر آؤ، تو ضرور آنا چاہیے۔ آپ ان محبتوں کو لے کر چلیں، لیکن اپنے رب کی طرف رجوع ضرور کریں، کیونکہ رب ہی آپ کو وہ سب دینے والا ہے۔ المیہ ہمارا یہ ہے، ہم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اللہ کی ماننے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم نے دوبارہ سے ریسیٹ کر دیا ہے، ہمارا اندر جو ہے وہ ریسیٹ ہونا چاہیے۔ کس طرح سے؟ کہ ہمارا رب ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، اگر وہ ہمیں بہتری پہنچانا چاہتا ہے، خیر پہنچانا چاہتا ہے، نیکی پہنچانا چاہتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بندش روک نہیں سکتی۔ ہمیں دکھی نہیں ہونا، ہمیں اپنے رب سے مانگتے رہنا ہے، اور جب ہم رب سے مانگتے رہیں گے تو دکھ کہیں پیچھے رہ جائے گا، سکون آپ کے پاس پہلے آئے گا۔ تیسری چیز جو ہے، یعنی سب سے پہلے رب کو ماننا ہے۔ دوسری چیز سب سے زیادہ اس بات کی وہ رکھیں کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے تیسرے شخص میں طاقت نہیں ہے۔ کوئی پھپھو، خالہ، چاچی، مامی، تائی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کوئی جادو نہیں کر سکتی، جب تک کہ آپ کا رب آپ کو نقصان نہ پہنچانا چاہ رہا ہو، آپ کا رب آپ کو سیدھے راستے پہ نہ لانا چاہ رہا ہو۔ اب اگر آپ سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے آج کے بعد اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، میں نے کسی بھی معجزے کا انتظار کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ مل کر، اور میں نے کسی بھی ایسے شخص کی نہیں ماننی جو کہ میرے ایمان کو داغدار کر دے، میرے توکل کو داغدار کر دے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو آج کل پیر بیٹھے ہوتے ہیں؟ میں کسی بھی نیک انسان کو نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں، شریعت کا جو پابند ہوگا وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، اور جو شریعت کا پابند نہیں، اللہ کے لیے اپنی عزتیں بچائیے اور اس کو چھوڑ دیجیے۔ وہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے، اگر ان کے پاس طاقت ہوتی وہ آپ سے پیسے نہیں مانگتے، اگر ان کو رب سے مانگنے کا پتہ ہوتا، اگر وہ اتنے ہی بڑے پیر ہوتے تو وہ آپ سے نہ مانگتے۔ آپ کو ان لوگوں کو صرف فالو کرنا ہے، بلکہ کسی کو بھی فالو کرنے کی بجائے آپ قرآن کو فالو کریں سب سے پہلے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو کہ شعبدہ پرست ہیں، جو کہ شعبدہ باز ہیں، جو آپ کو اس طرح کی چیزیں دکھا کر آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہپنوٹائز کر دیتے ہیں، یعنی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغوں کو یہ لگتا ہے، آپ کی آنکھوں کو لگتا ہے، باندھ دی جاتی ہیں آپ کی آنکھیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس چیز سے بچیے اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ رب کی طرف آ جائیں گے تو محبتیں خود بخود آپ کی طرف آ جائیں گی، رحمتیں خود بخود آپ کی طرف آ جائیں گی، اور وہ ساری نعمتیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ اور اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے، یعنی ہر حال میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ آپ کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان تھوڑی ہے، یعنی مجھے اکثر سننے کو ملتی ہیں یہ باتیں کہ یہ آسان تھوڑی ہے، یہ فلاں تھوڑی ہے، یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ ویسے تھوڑی ہوتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے صبح یا شام کے وقت اپنے گھر میں کیا پکانا ہے۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اگلے ٹائم پہ اپنے بچے کو دودھ کہاں سے پلانا ہے۔
لیکن رب پر بھروسہ پورا تھا، رب پر توکل پورا تھا، اور اس نے میرے توکل کو زیادہ نہیں آزمایا. اس نے اس وقت میں مجھے دیا جس وقت میں ہر بندے سے ہار چکی تھی. اس وقت میں اسباب پیدا کیے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا. اس وقت میں اسباب پیدا کیے جب میں بالکل تنہا تھی. اس وقت میں اسباب پیدا کیے جب رب تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوئیں، جب مجھے اور کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. صرف ایک چیز تھی، کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہمیشہ یہ کہا کہ میرا رب بہتر کرے گا، اور اگر وہ مجھے دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ مجھے نہیں دینا چاہتا، اس وقت بھوکا رکھنا چاہتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے نہیں سکتی. اور کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں میرے سامنے تھیں، کھانے میرے سامنے تھے، محبتیں، اللہ کی رحمتیں میرے سامنے تھیں. اور کچھ چند دن گزر جاتے ہیں، چند لمحے گزر جاتے ہیں. یہ ایک بار نہیں، ہزاروں بار ایسا ہوا زندگی میں. جب کچھ نہیں تھا تب بھی رب تعالیٰ نے ہی دیا، اور جب کچھ ہوتا تھا تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، اس طرح دیا جائے کہ اللہ کی طرف لوگ پلٹے. میں نے 12-13 سال سے میں قرآن پاک پڑھا رہی ہوں اور فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہوں. میں نے کوشش کیا کہ مطلب کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا. ترجمہ اور تفسیر لوگوں نے پڑھا، بہت سے لوگ پڑھ چکے ہیں، 12-13 سال میں بہت سے لوگ مکمل کر چکے ہیں. لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ان سارے اس میں لوگوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ کیوں نہیں فیس لے لیتی. تو میں نے کہا کہ میرا رب کہتا ہے نبیوں سے کہ آپ کہہ دو کہ نہیں میں تم سے مانگتا اس پہ کوئی اجر. مجھے پتہ ہے جب میں نے پڑھا تو میرے لیے کتنا مشکل تھا، تو ظاہر ہے ان بچیوں کے لیے بھی مشکل ہے، ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے جو آج پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو اگر وہ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بڑی میری محبت نہیں ہے کہ میں انہیں پوری محبت کے ساتھ قرآن پاک پڑھاؤں اور پھر اپنے رب سے کہوں میرے رب تو میرے ساتھ ہے نا، تو مجھے سب کچھ دینے والا ہے نا، کوئی دوسرا مجھے نہیں دے سکتا، میں جتنا مرضی چاہوں کوئی مجھے نہیں دے سکتا، لیکن تو سب کچھ عطا کر سکتا ہے. اور یقین کیجئے میرے رب نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، وہ سب کچھ مجھے عطا کیا. بھروسہ کرنا مشکل نہیں ہے، توکل کرنا مشکل نہیں ہے. خدارا اپنی زندگیوں کو آج کی ہی تاریخ میں ہمیں نہیں پتا کل آنی ہے یا نہیں آنی. اللہ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی قدرت پہ، اس کی رحمت پہ، اس پر توکل رکھیں اور اس کی طرف رجوع کریں. جب آپ رجوع کرنے لگ جائیں گے تو یقین کیجئے دنیا کی کوئی طاقت آپ پر رحمت نثار کرنے سے روک نہیں سکتی. سکون کی ایسی طاقت ملے گی کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ پرسکون ہوں گے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ آپ کے پاس ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح عطا کرے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا آپ بالکل تصور نہیں کر سکتے. میں وہ ساری رحمتیں، ساری نعمتیں اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، میں اپنی زندگی میں دیکھ رہی ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اپنے اندر کا حال شیئر نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کے ساتھ سرعام اس سب کو شیئر کر رہی ہوں. اور اس کی مثال ہوں میں کہ میرے رب نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. صرف اس پر توکل کرتے رہیں، صرف اس سے محبت کرتے رہیں، صرف اس سے مانگتے رہیں. دنیا کے کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے گا، اللہ کی طرف رجوع کیجئے. صرف 2-2 3-3 4-4 آیات پڑھنا شروع کر دیجئے. جب آپ اس کی نیت کر کے شروع کر دیں گی تو یقین کیجئے کہ اللہ کی طرف سے ایسا کرم ہوگا، ایسی محبت ملے گی کہ آپ رب کے راستے پہ بھاگتے چلے جائیں گے، اور رب آپ کو کہیں بھی ٹھوکر لگ کے گرنے نہیں دے گا. وہ تھام لے گا آپ کو، وہ سکون دے گا آپ کو، وہ آپ کو کبھی دکھی نہیں ہونے دے گا. بڑے سے بڑے دکھ کی خبر سنیں گے تو آپ کہیں گے اللہ کافی ہے، بس ختم. اور یقین کیجئے کہ وہی وقت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی ساری محبتیں نچھاور کر دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، کروڑوں بار شکر ہے، یہ بھی ہوا، اب تو نے آگے اسباب پیدا کیے ہوئے ہوں گے، تو نے دروازے کھولے ہوئے ہوں گے، تو نے سب کچھ کیا ہوا ہوگا. اور یقین کیجئے کہ اللہ کی طرف سے وہ دروازے آپ کو کھلے ملیں گے. آپ ایک طرف سے
اگر مایوس ہو رہی ہیں، کوئی ایک طرف سے دکھ کی خبر آ رہی ہے، تو ساتھ ہی آپ دوسرے دروازے میں انٹر ہو جائیں گے اور رحمتیں آپ کا پورا پورا استقبال کریں گی. یہ اللہ کی دین ہے، کسی بندے کی نہیں ہے. صرف محبتوں کے اس سفر میں آپ نے توکل کا کوئی بھی لمحہ جانے نہیں دینا. آپ نے محبتوں کا کوئی بھی لمحہ جانے نہیں دینا. آپ نے عنایتوں کا کوئی بھی لمحہ جانے نہیں دینا. وہ سب چیزوں کو اکٹھا کیجیے اور ان کو اپنے رب کے ساتھ محبتوں میں باندھ دیجیے. نہ شو کریں کسی کو، آپ اپنے دل ہی دل میں آپ اپنے رب سے بات کرتے رہیں. آپ کو کوئی دکھ کی خبر ملی، آپ دل ہی دل میں اللہ سے کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ توکل کرتی ہوں، میں تجھ پر توکل کرتی ہوں. زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، مجھے پتہ ہے کہ تو اس کو ٹالنے والا ہے، تو قدرت رکھتا ہے اس چیز کی کہ تو اس کو ٹال دے. اور اگر وہ تیرے یعنی تیری طرف سے رحمت میرے لیے لکھی ہے تو وہ ٹل کے رہے گی. اور اگر مطلب تو نے کوئی مشکل مجھے پہنچانی ہے تو مجھے اس کا حوصلہ دے، مجھے صبر دے، مجھے سکون دے، تاکہ میں اس سکون کے ساتھ تیری عبادت کرتی رہوں، تجھ سے مانگتی رہوں، تیری طرف طلبگار رہوں ہر چیز کی. اور آپ یقین کریں کہ اس لمحے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبتوں کا ایسا لمحہ بنا دے گا، رحمتوں کا ایسا لمحہ بنا لے گا کہ آپ ہر چیز کو کیش کر لیں گے، اپنے رب کی ہر چیز کو کیش کر لیں گے، اپنے رب کی محبت کو کیش کر لیں گے. اور جب رب کی محبت کو کیش کریں گے تو وہ سب چیزیں ثانوی ہو جائیں گی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو مطلب اتنا پرسکون ہو جائیں گے آپ کہ آپ کے رب کے ساتھ آپ کا ریلیشن جو ہوگا، آپ کا رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس چیز کو مان ہی نہیں سکتی کہ رب کو آپ بلائیں اور رب نہ سنیں. میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں کہ رب کو آپ آواز دیں، آپ ایک دفعہ اللہ کہیں اور اللہ آپ کے پاس نہ ہو. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جواب دیتا ہوں ان کی پکار کا جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. تو جب رب نے کہا میرے بندے، نہ کہا گناہ گار، نہ کہا ایمان والے، نہ کہا تقوی والے، نہ کہا صالحین، نہ کہا سب سے وہ بندہ جو کہ مجھ پر یقین ہی نہیں رکھتا. بندے تو اللہ کے سب ہیں، وہ بھی ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی ہیں جو صالح ہیں، وہ بھی ہے جو گناہ گار ہیں. تو اللہ نے کسی بھی چیز کی تفریق کیے بغیر آپ کو اپنی محبتوں میں باندھا ہے اور کہا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ بندہ مجھے پکارتا ہے. یعنی سیم یہی لفظ ہیں. اور میں لفظی ترجمے پر یقین رکھتی ہوں، میں کبھی بھی با محاورہ ترجمہ نہیں پڑھتی. ہر شخص کی اپنی اپنی اینک ہے. میں اگر کسی اور کی اینک سے اگر زندگی کو دیکھنے لگوں گی، اپنی چیزوں کو دیکھنے لگوں گی تو مجھے سب کچھ دھندلا نظر آئے گا. کسی اور کی اینک سے اپنے ایمان کو مت دیکھیے، اپنے ایمان کو مت پرکھیے، کسی اور کے سامنے گروی مت رکھیے اپنے ایمان کو. اپنا قرآن کھولیں، اپنے قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھیں. آپ کو جہاں سمجھ نہیں آئے صرف قرآن کے لحاظ سے میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی چارجز نہیں. میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ چیز کیا ہے. اپنے رب کی طرف، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی. میں وہاں سے شروع ہوتی ہوں جہاں سے میرے رب کی الف شروع ہوتی ہے اور میں وہیں پہ ہی رہتی ہوں. کیونکہ رب تعالیٰ نے جو محبتیں میرے نصیب میں کی ہیں اپنی، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو ملیں. جو سکون مجھے اطمینان نصیب ہوا اپنے رب پر یقین کرنے کے بعد، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بچپن سے کوئی سب کچھ جانتی تھی یا کرتی تھی، لیکن قرآن نے مجھے وہ حوصلہ دیا. قرآن کو جب میں نے پڑھا تو اللہ کی رحمت کو پایا. قرآن کو جب میں نے پڑھا، جب بھی کوئی مسئلہ آیا میں نے قرآن کھولا اور میرا مسئلے کا حل میرے سامنے تھا، میرے مسئلے کا ہر وہ حل موجود تھا. میں نے اپنے رب سے کہا کہ میرا رب، میں کچھ نہیں جانتی، تو سب کچھ جانتا ہے. میرے رب، میں نے اپنی زندگی تجھے امانتاً دی، میں نے اپنے بچے تجھے امانتاً دیے، میں نے ان کی تربیت تجھے امانتاً دی. میں کچھ نہیں کر سکتی. میں اپنے اگر منہ میں نوالا ڈال لوں تو میں اس کو اندر نگلنے کی طاقت نہیں رکھتی جب تک کہ تو نہ چاہے. میں بہت کمزور ہوں، کمزوروں کی انتہا پہ ہوں.
اور اس کمزوری کی انتہا پہ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ پاتی ہوں جہاں پہ محبتوں کا وہ سیلاب شروع ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ سیلاب شروع ہوتا ہے۔ میں ان رحمتوں کو اپنانا چاہتی ہوں، ان محبتوں کو اپنانا چاہتی ہوں، اور جب میں رب کی محبت کو اپنا لیتی ہوں تو میرے لیے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے مجھے، جو کہ مجھے حاصل ہونا چاہیے، جو مجھے رب کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کے ایک دوستی کی طرح، ایک محبت کی طرح اپنے رب کو اپناتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف جاتے ہیں، اپنے رب کی محبت کو اپناتے ہیں، اور یہی محبت سب سے بڑی محبت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس رب کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں ہے جو آپ کو رحمتوں کے سمندر میں لے لے۔ ہر چیز فانی ہے، اللہ کے علاوہ سب جھوٹ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ، اس کا قرآن، اس کا رسول، اس کا دین، یہی سب سے بڑی چیز ہے، اور دنیا اسی کے گرد گھومتی ہے۔ جو اس کو پا گیا اس کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالاجر ہے۔ دارالعمل میں اپنے رب کے مطابق زندگی گزار لیں، دارالاجر میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہر اجر سے فیض یاب کر دے گا۔ اور یہی میرے آج کا پیغام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی کچھ بھی وہ کرنا چاہے، پوچھنا چاہے تو کمنٹ میں ضرور کمنٹس کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے مطابق اگلے سیشن میں آپ کے ساتھ ملوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔